बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज़ आई रिमेंबर, कहानी का आगाज़ होता है मेरे ख़्याल के मुताबिक मैं 4-5 साल का था। पहला सवाल जिसने मुझे तंग करना शुरू किया वो ये था कि हम दुनिया में या किसी भी जगह पे कब तक रहेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सवाल पैदा होने की वजह क्या थी, और वो भी इतनी छोटी उम्र में। ग़ालिबन हो सकता है मेरी अम्मी ने मुझे समझा रही हों कि इंसान इस तरह अच्छे काम करने चाहिए, एक दिन हमने मर जाना है, फिर हम जन्नत में चले जाएंगे और सारी हमेशा हमेशा उधर रहेंगे। या मेरी जो बड़ी बहन थी, फुफ्फो की बेटी सादिया आपा, उनसे क्योंकि मैं कहानियाँ सुनने का बड़ा शौकीन था तो माइट भी उधर से मैंने कहीं से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की थी। लेकिन ये जन्नत वाली बात ही मुझे लगता है ये ज़्यादा वजह हो सकती है। बेसिकली मेरा दिमाग पहले फंसा था हमेशा के ऊपर कि हमेशा क्या होता है। हमेशा का मतलब कब तक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बहुत उम्र तक मुझे अज़ल से अबद तक की कोई डेफिनेशन वैसे खैर मुझे आज तक भी नहीं समझ आई कि ये अज़ल क्या होता है और ये अबद क्या होता है। तो बचपन का वो जो सवाल मेरे जहन में था कि हम कब तक हैं, वो इस तरह शुरू होता था कि अच्छा यार 100 साल इधर रह लिया, फिर मर गए, फिर 200 साल, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल, लाख साल, कितनी एज होगी, कितना टाइम होगा, और उसके बाद कभी ना कभी जब वो टाइम ख़त्म होगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ, यानी कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो किधर एग्जिस्ट करेंगे हम। और ये सवाल मुझे इस कदर तंग करता था कि मैं बाकायदा खौफज़दा हो जाता था। गोइंग फास्ट फॉरवर्ड, उसके बाद मेरे ख़्याल के मुताबिक मेरा जो सा सोर्स तो नहीं कहना चाहिए, मीडियम जो सा था इल्म का सबसे पहले, या इन्फॉर्मेशन का, इल्म तो नहीं इन्फॉर्मेशन कहना चाहिए, वो एक तो यही कहानियाँ थीं जो पहले मैं सुनता था और बाद में मैंने किताबों के सिलसिले में पढ़ना शुरू किया, और या स्कूल की किताबें थीं, और या टीवी था। टीवी के ज़रिए से मुझे सबसे पहले ये पता चला, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक मजहबी घराने में हम पैदा हुए थे। नमाज़ पढ़ने जानी है, और उसके बाद जुम्मा है और ईदें हैं, और फिर लोगों के जनाजे हो रहे हैं, रमज़ान में तरावीह हो रही हैं, शबीने हो रहे हैं। जिस शबीने का मुझे वाहिद दिलचस्पी होती थी कि शबीने के बाद हमारी मस्जिद में सियालकोट में खाकी से लिफाफों में कोई मिठाई या इस तरह की चीज़ें बढ़ती थी, तो मैं सिर्फ़ उसके इंतज़ार में बैठा रहता था। तरावीह वगैरह में कोई नहीं पढ़ता था। तो खैर टीवी से मुझे एक नई चीज़ पता चली, क्योंकि थोड़े से और बड़े हुए तो टीवी के ऊपर हमने रामायण और महाभारत वाला देखना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि भाई एक और रिलीजन भी होता है, क्योंकि पहले हमने अपने मुताले पाकिस्तान या माशरत उलूम के अंदर पढ़ा तो था कि हिंदू होते हैं जो हमारे दुश्मन हैं, हिंदुस्तान वाले, लेकिन इसके अलावा कोई ख़ास इल्म नहीं था कि ये कैसे होंगे, कैसे उठते बैठते होंगे, क्या इनके कायद होंगे, क्या रसूमात होंगी। वो हमें उनकी टीवी सीरीज़ से पता चलना शुरू हुआ। वो टीवी सीरीज़ भी जिस तरह मुझे अपने पाकिस्तान में जो टीवी पे पीटीवी पे चलने वाला अलिफ लैला बड़ा पसंद था, इसी तरीके से मुझे रामायण वगैरह भी बहुत, या महाभारत वाला की स्टोरीज़ भी बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि उसके अंदर जंगें हो रही थी और तलवारें चल रही हैं और तीर उड़ते हुए आ रहे हैं, और इस तरह के बड़े बड़े महावीर किस्म के लोग और ज़बरदस्त किस्म के लोग आपस में जंगें लड़ रहे हैं, और जादू के असरात और लोगों का गायब हो जाना, इस तरह की स्टोरीज़ थी। इसके साथ साथ स्टार ट्रैक चल रहा था। स्टार ट्रैक से खला का मतलब पता चल रहा था। थोड़े और बड़े हुए तो कॉल सेगान का कॉस्मोस देखा तो दुनिया का और पता चला। तो एक बचपन से लेकर 15 साल की उम्र तक, यानी कि मेरे होश ये 4-5 साल की उम्र का सवाल से लेकर 15 साल की उम्र तक किताबों के ज़रिए से हमें साइंसेस का भी पता चला कि एक बायोलॉजी होती है, एक फ़िज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, और प्लांट्स का मतलब पता चला, सैयारों के मतलब पता चला। टीवी प्रोग्राम से हमें उस ज़माने के मुताबिक टेक्नोलॉजी का इस तरह पता चला कि एक प्रोग्राम होता था जेमिनी मैन, जो एक बंदे के हाथ में घड़ी होती थी, जब वो घड़ी उतारता था वो गायब हो जाता था। तो ये उस ज़माने की हमें टेक्नोलॉजी लगती थी, या स्टार ट्रैक का लगता था। तो दो चीज़ों का तारुफ बचपन से होता जा रहा था, एक मज़हब का, और गो कि मैं कोई प्रैक्टिकल या प्रैक्टिसिंग मुसलमान बच्चा भी नहीं था। जिस तरह आम छोटे बच्चे होते हैं ना जो रोज़े वगैरह रखते हैं, इस तरह की नमाज़ें वगैरह पढ़ने का उनको शौक़ होता है। मुझे तो ईद की नमाज़ पे भी मेरा बड़ा भाई खींच तरू के लिए के जाया करता था। तो मुझे कोई बिल्कुल ही रोज़ों का या नमाज़ों का या इस तरह की कोई भी प्रैक्टिकल जो मजहबी दिलचस्पी मेरे अंदर थी नहीं।
لیکن بہرحال اس کا ایک نالج آ رہا تھا، ساتھ ہندوازم کا ٹی وی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا تھا، اور یہ 14-15 سال کی عمر تک یہ دو چیزیں اس طریقے سے چل رہی تھیں، سائنس کا درسی کتابوں کے ذریعے سے علم، اور اس کے علاوہ کہانیوں کے ذریعے سے ایک دیو مالائی دنیا کا تعارف، اور اس کے علاوہ مذہب اسلام اور ہندوازم کا بہت مختصر سا تعارف، یا سکھوں کو بھی کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی جلندھر یا امرتسر آیا جس سے ٹی وی آتا تھا تو سکھوں کو بھی ہم دیکھ لیتے تھے۔ وہ تو کوئی 16-17 سال کی عمر میں پہلی دفعہ ایکسیڈنٹلی میرے ہاتھ لگی، میرے خیال کے مطابق وہ قرار حسین صاحب کی کتاب تھی منطق کی۔ منطق کی کتاب کا نام مجھے آتھر کا اس لیے کنفرم یاد نہیں ہے کیونکہ اس کی اوپر والی جلد نہیں تھی، یعنی کہ بالکل ایک چھوٹی سی کتاب تھی منطق کی۔ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پہلی دفعہ 17-18 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ یار ایک مضمون فلسفہ بھی ہوتا ہے۔ یہ میری فرسٹ ایور کتاب تھی۔ تو خیر اس کتاب کا میں نے بڑا عام معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا غلط طریقہ استعمال میں نے اس پہ آزمایا۔ میں نے آزمایا یہ کہ اس کے اندر جو ان سے فارمولے یا لاجیکل جو ان سے ساری سٹرکچر دیا ہوا تھا، جیسے مثال کے طور پہ زید ایک سفید رنگ کا لڑکا ہے، بکر ایک سفید رنگ کا لڑکا ہے، تو تمام لڑکے سفید ہوتے ہیں، اس طرح کر کے جو مختلف چیزیں لکھی ہوئی تھیں اس کے اوپر تب تک جو ان سے میں نے مذہب کی، اسلام کی خاص طور پہ جو چیزیں پڑھی ہوئی تھیں یا سنی ہوئی تھیں، میں نے ان کو لگا کے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب ان کو میں نے دیکھنا شروع کر دیا تو اس کے اندر مجھے ایسا لگا کہ یہ لاجیکلی ٹھیک باتیں نہیں ہیں، یعنی کہ جو میں نے پڑھی یا سنی ہیں جب ان کو اپلائی کیا جاتا ہے تو یہ اس میں سے کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکلتا۔ پہلے مجھے لگا کہ یار میں تو ویسے ہی بڑا غیر مذہبی سا بچہ ہوں اور شروع سے ہی ایسا ہوں، تو میرے ذہن میں ویسے تو میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں، تو میں نے اپنے ارد گرد کے جو ان سے میرا حلقہ احباب تھا ان میں سے چند ایک کو پکڑا اور وہی فارمولے کے تحت جو ان سے میں نے بعض جملے بنائے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھے تو وہ بھی بیچارے ڈھیر ہو گئے۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے 18 سال کی عمر تک میرے پاس کتاب، ٹی وی، اخبار، کہانیوں کے میڈیمز کے تھرو 3 چیزوں کا مجھے پتہ چل گیا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک سائنس ہوتا ہے، اور ایک اس کے علاوہ مذہب ہوتا ہے۔ مذہب کا جس طرح میں نے بتایا کہ میرا جو سا مطالعہ تھا وہ صرف پہلے اسلام اور ہندوازم تک تھا، لیکن بائی دا ٹائم میں تھوڑا اور 18, 19, 20 سال کی عمر میں ہوا تو میرا قائد اعظم لائبریری میں آنا جانا ہوا، تو وہاں پہ میں نے مختلف اور مذاہب کا بھی مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے کرسچینٹی کے لیے سب سے پہلے بائبل کافی زیادہ زور و شوق سے میں نے پڑھی، اردو میں بھی پڑھی، میں نے انگریزی میں بھی پڑھی، پھر میں نے تورا بھی پڑھی، پھر اسی زمانے کے اندر مجھے ایسی کوئی کتاب مل گئی جو شاید یہودی عقائد کے مطابق لکھی ہوئی تھی، تو اس میں مجھے 20 سال کی عمر میں یہ پتہ چل گیا کہ بہت ساری باتیں جو ارد گرد جمعوں کے خطبوں میں مولوی صاحبان سے سنتا ہوں یہ اصل میں قرآن شریف یا حدیث کی شاید باتیں نہیں ہیں۔ شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے پڑھنا تو میں نے قرآن اور حدیث شروع کر دی ہوئی تھی، لیکن میں ظاہر ہے کہ ماہر تو تھا نہیں، تو شاید کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں۔ تو وہ تورات کے اندر جو بعض چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ والی باتیں ہی وہ مولوی صاحبان سے خطبوں میں، جمعے کے خطبوں میں یا عیدوں کے خطبوں میں سنا کرتا تھا، تو میرے یہ چیز مجھے پتہ چل گئی۔ گوئنگ فاسٹ فارورڈ فلسفے سے دوسری میری زندگی کی جو سی کتاب بنی وہ ڈاکٹر نعیم احمد، میرے بعد میں استاد محترم بھی تھے، میرے سپروائزر بھی تھے میرے ایم اے کے تھیسس کے، پنجاب یونیورسٹی فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر نعیم احمد، ان کی کتاب تھی تاریخ فلسفہ یونان۔ وہ جب میں نے پڑھی تو اس کے اندر ظاہر ہے یہ سقراط، افلاطون اور ان سارے جو پرانے فلاسفرز تھے ان کا ذکر تھا، جو اولڈ گریک فلاسفرز ہیں، تو میں ان سے بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں۔ پھر ظاہر ہے خاص طور پہ مجھے سقراط نے بہت زیادہ متاثر کیا، کیونکہ سقراط سوال و جواب سے چیزوں کو ڈھونڈنے کی اور نکالنے کی کوشش کرتا تھا، تو میں نے بھی اس میتھڈ کو لائف میں آزمانا شروع کیا، تو فلسفے کے اندر مجھے مزید تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا۔ کرتے کرتے جب میں ایم اے فلسفی کے اندر میں نے ایڈمیشن لیا تو ایک عجیب بات میں نے وہاں پہ سنی
کہ ایک تو یہ تو سب کہہ رہے تھے کہ جی فلسفہ جو ان سے وہ تمام مضامین کی ماں ہیں، لیکن سارے یہ کہہ رہے تھے کہ جی فلسفے کی کوئی ایک کامن ڈیفینیشن نہیں ہے. فلسفے کو آپ لفظی طور پہ تو ہے فلوسفی کہ لو آف وزڈم، لیکن یہ کیا ہوتا ہے اس کی کوئی اگریڈ اپون ڈیفینیشن نہیں ہے کہ یہ فلسفہ کیا ہے. مجھے بڑی حیرت سی ہوئی اس بات کو سن کے. میں نے کہا یار یہ کس قسم کی ماں ہے جس کے ایڈریس کا ہی نہیں پتہ کہ یہ ہے کیا چیز. تو خیر اب بعد میں آ کے بتاتا ہوں پھر کرتے کرتے کیسے میں نے میری اپنی کم از کم ڈیفینیشن ہے کہ فلسفہ کس کو کہتے ہیں. فلسفے کے دنوں کے اندر ہی پارٹ 2 MA کے اندر ہم نے ڈاکٹر ساجد علی جو میرے ایک اور استاد محترم ہیں ان سے فلسفی آف سائنس پڑھا. تو سائنس کی ایک نیا پرسپیکٹیو میرے ذہن میں آنا شروع ہوا. اس سے پہلے ظاہر ہے ہم نے میٹرک یا FSC کے اندر میں نے سائنسز پڑھی نہیں تھیں، جس میں سے انعام احمد نیازی صاحب جو میرے ایک اسکول کے ٹیچر تھے ان کی وجہ سے مجھے بیالوجی بہت زیادہ پسند تھی. لیکن فلسفی آف سائنس نے مجھے اس بات سے متعارف کرانا شروع کیا کہ سائنسز کیا کیا چیزیں کور کرتی ہیں. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ سائنس ہوتی کیا ہے یہ مجھے MPhil کے درمیان ڈاکٹر شجاع سے ہسٹری آف آئیڈیاز کے درمیان ہی پتہ چلا. تب مجھے یہ پتہ چلا کہ سائنس 16ویں صدی عیسوی میں ایک انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ایک سائنٹیفک ریولوشن آیا تھا. سائنٹیفک ریولوشن کی بیس یہ تھی کہ یورپ اس سے پہلے 1000 سال سے کلیسا کے انڈر رگڑے کھا رہا تھا. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ یار ہم ایک لائن کھینچ لیتے ہیں، اور یہ بات سمجھنی ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اب بہت ضروری ہے. میں اسی لیے اس کو سلیکٹ بھی کیا، اور اسی سے آگے چل کے میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتاؤں گا کہ ان 3 سورسز آف نالج کو اب میں کیسے سمجھتا ہوں. تو 16ویں صدی عیسوی سے وہ کام شروع ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایک لائن کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ ساری کہانی یہ ہے کہ چاہے فلسفہ ہے، چاہے سائنس ہے، چاہے مذہب ہے، چاہے آرٹ کی کوئی فارم ہے، کوئی بھی دنیا کا جو سا علم ہے، اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ماننا چاہتے ہیں. اب مذہب کی ڈیفینیشن کیونکہ سائنس کے ساتھ کنٹراسٹ مذہب کا یہ ہے کہ مذہب کا سورس جو ان سے ہوتا ہے وہ الہامی ہے. کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہمارے بھائی ہیں، یا اس کے علاوہ بدھسٹ ہیں، جین ہیں، ان کا جو ان سے سورس آف نالج ہے وہ الہامی ہے. مینس کہ ان کی کوئی ایک پرسنالٹی جس کو ہم اپنے زبان میں، مسلمانوں کی زبان میں پیغمبر، رسول یا نبی کہتے ہیں، ان کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے اللہ کریم سے، اور وہاں سے ایک نالج آتا ہے زبانی یا کسی کتاب کی صورت میں، اور اس کے مطابق اس علم کے تحت زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور اسی علم کے ذریعے سے سارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. سائنس نے کہا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے مذہب والے کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کلیسا کی اپنی ایک ہسٹری تھی رگڑا لگانے کی عیسائیوں کو. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک نئی چیز کو ڈیولپ کیا جائے کہ وہ چیز جس کو صرف کوئی مخصوص، کیونکہ مذہب کا کیا مسئلہ تھا اور عیسائیوں میں خاص طور پہ، ویسے خیر سارے مذہبوں میں یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی صرف پادری کو ہی یا پوپ کو ہی یا جو کوئی خاص عہدے دار ہے کرسچینٹی کے اندر یا کلیسا کے اندر، خدا کا رابطہ اسی کے ساتھ ہے، اسی کو نظر آ رہا ہے، اسی کو پیغام آ رہے ہیں. کتابی صورت میں اگر کوئی نبی پہلے گزرے ہیں ان کو، یا بعد میں یہ پوپ وغیرہ کو، عام انسان کا رابطہ وایا پوپ ہے یا وایا پادری ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا پتہ کہ یہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی خدا سے پیغام لا رہا ہے یا خود بنا کے لا رہا ہے. تو اس بات کے لیے ڈویژن یہ کی گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسی ڈویژن بناتے ہیں جس کے تحت وہ چیزیں جو کمیونیکیبل ٹو آل ہیں، یعنی کہ وہ تجربہ یا وہ خیال یا وہ آئیڈیاز جو سب کو پریکٹیکلی اس کے تجربے سے وہ گزر کے اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دو، اور وہ خیالات، آئیڈیاز، علم، تجربات جس کو دوسروں سے ایکسپیرینس کرایا جا سکتا ہے، دکھایا جا سکتا ہے، ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کو علیحدہ کر لو. تو یہاں سے
مذہب اور سائنس اور فلسفے کے آپس میں باقاعدہ ماڈرن ٹائمز کے اندر سپلٹ کا آغاز ہوا. یہ سپلٹ کسی شرارت کی وجہ سے یا خدا نہ خواستہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کسی مذہب کے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں تھا. بس ان کا ایک عوامی دور شروع ہو رہا تھا, ایک عام انسان کی بات سننے کا دور شروع ہو رہا تھا, اور عام انسان اپنے حقوق کی بات جاننے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس کے اندر حقوق کے اندر اس کے پاس علمی حقوق کو بھی لینے کی کوشش وہ کر رہا تھا کہ ہمیں ایک ایسا راستہ یا ایک ایسی چیز ملے جس کے اندر ہم خود سے تجربہ کر کے جس چیز کو ثابت کر سکیں اس کو مان لیا جائے, اور جس چیز کو کوئی ایک بندہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے, مجھے پتہ چل رہا ہے, اور دوسرے کا کہ نہیں تو اس قابل نہیں ہے, تجھے نہیں پتہ چلے گا, یہ میرا ہی ہے, تو اس کو ہم کہیں کہ تو یہ اپنے پاس رکھ لے, اور وہ جو ان سے عوامی ہے یا آرڈینری یا کامن پیپل کے لیے تجربے سے سب ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اس کو لے لیا جائے. تو 16ویں صدی کے اندر خاص طور پہ پازیٹیزم کی موومنٹ کی وجہ سے بہت شمار موومنٹس نکلیں, اور فیصلہ یہ ہو گیا کہ سائنٹیفک میتھڈ اس کو کہا جائے گا جس کے اندر مفروضے کو لیا جائے, اور مفروضے کے بعد جو نتیجہ بار بار تجربہ کرنے سے ایک جیسا ہی نکلے گا اس کو مان لیا جائے گا. اور اگر کوئی مفروضے کا بار بار نتیجہ ایک نہیں نکلتا یا کسی ایک خاص بندے کے ساتھ یا کسی خاص علاقے میں تو ہوتا ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو یہاں سے یوں سمجھ لیجیے کہ جو مذہب کی تھاٹ تھی, مذہب کی تھاٹ اور سائنس کی تھاٹ نے اور فلسفے کی تھاٹ نے علیحدہ علیحدہ ہونا شروع کر دیا. اب اس میں بیچ میں ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ سائنس کی تو سائنٹیفک میتھڈ کی ڈیفینیشن کی بات ہو رہی ہے, فلسفہ کیا ہے؟ تو وہ جو بات میں نے چھوڑ دی تھی, میرے لیے بچپن کے اپنے پہلے سوال سے لے کے اب تک میرے خیال کے مطابق فلسفے کا کام ہے بہتر سے بہترین سوال ڈیولپ کرنا. اور سوال وہ کس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے اور کب شروع سے جب سے فلسفہ دریافت ہوا ہے یا بنا ہے, وہ سب سے پہلے شک کرتا ہے. دیکھیں, ہم نارملی تو لوگوں کو ڈیکارٹ کا پتہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہر چیز کو شک پہ ڈال دو, میں تو ہوں نا, کوجیٹو ایرگو سم والی. مجھے بھی یہی پتہ تھا, لیکن پائرو ایک بندہ تھا, اولڈ ایشنٹ گریک فلاسفر تھا, سب سے پہلے اس نے اس بات کو کیا تھا کہ شک کو ایک بنیاد بنا کے علم کا آغاز کیا تھا. شک کیوں ضروری ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ شک میں پڑ گیا بندہ گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی غلط چیز, جب تک آپ کو غلط ہونے کا اس کا اندیشہ, خدشہ یا شک نہ پڑے, آپ درست سمت میں جا ہی نہیں سکتے. تو فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جو نارمل نارمز ہیں یا عقائد ہیں یا خیالات ہیں یا جو چیزیں مانی جاتی ہیں یا وہ چیزیں جن کو سمجھا نہیں جا پا رہا یا جن کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے, اس کے متعلق وہ شک کا اظہار کرتا ہے اس رو پہ کہ یہ ابھی انریزولوڈ ہیں, یہ ابھی سمجھ نہیں آئی, اور اس کے لیے سوال وہ اکٹھا کرتا ہے جو نتیجے کی طرف لے کے جا سکے. نتیجہ فلسفے کی ڈومین میرے خیال کے مطابق نہیں ہے. فلسفے کا کام بہتر سے بہتر سوالات کی نشو و نما ہے تاکہ آپ کے پاس ایک میکسیمم گڈ قسم کا نتیجہ نکل سکے. دیٹ از وائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسفے کا کام ہے سوال ڈیولپ کرنا, اور سائنس کا کام ہے سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے کسی چیز کے نتیجے کو پہنچنا, اور مذہب کا کام یہ ہے کہ اپنی الہامی سورس کے ذریعے سے لوگوں کی چیزوں کا جواب دینا. اب یہ تینوں چیزیں آپس میں فرق کیسے کرتی ہیں, یہ ہمیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو بعض لوگ, میں حیران ہوتا ہوں ان پہ کہ جو خاص طور پہ مذہب کے فلسفے پہ کام کرتے ہیں یا قرآنی یا کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر سے سائنس کو نکال لیتے ہیں, تو ان کو یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ یہ تینوں دنیائیں ہی الگ ہیں اور ان میں سے کسی کو میں نیچا نہیں سمجھتا. مثال کے طور پہ مذہب کے اندر ABC کے ذہن میں ایک سوال آیا,
وہ اپنے مذہبی پیشوا یا مذہب کے جاننے والے یا مذہب کے ماہر کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ یار میرے ذہن میں یہ سوال ہے. اس نے آن دا بیسس آف ہز انٹلیکٹ، یعنی کہ جو دانش اس کو مذہب کی وجہ سے ملی ہے، یا اس کے پاس اگر کوئی صحیفہ ہے یا کوئی الہامی کتاب ہے، وہ اس کو کھولے گا یا اس الہامی کتاب سے حاصل شدہ علم کے تحت آپ کو اس کا جواب دے دے گا. اب اس جواب کو بے شک آپ ایکسپیرئنس کریں نہ کریں، اس کے اندر جو اس کا میکینزم ہے جان سکیں یا نہیں جان سکیں، اس جواب پہ فل سٹاپ لگا ہوگا. یعنی کہ مذہب آپ کو کہے گا اس کا 2+2 4 یہی ہے. اب وہی سوال لے کے اگر وہی بندہ فلسفے والے بندے کی طرف جائے گا تو فلسفے والا اس سوال کے فردر ڈائسیکشن کرے گا. ڈائسیکشن کو اردو میں کیا کہیں گے؟ حصے بکھرے کر دے گا. حصے بکھرے کر کے اس میں سے چھوٹے چھوٹے مین نئی کویسچنس کو ڈیولپ کرے گا. کہ مثال کے طور پر میں سائیکل کیوں چلاتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ میں کی ڈیفینیشن کیا ہے، میں کیا ہوتا ہے، سائیکل کس کو کہتے ہیں، چلانا کس کو کہتا ہوں کا کیا مطلب ہے. تو وہ اس کو توڑ کے اس کے ایسے سوالوں کو ڈیولپ کرے گا کہ یہ چیز یا خیال پوری طرح واضح ہو جائے. اب یہی سوال لے کے ایک بندہ ایک سائنس کے ماہر کے پاس جاتا ہے. سائنسدان کیا کرے گا؟ اس کے سوال کو پکڑے گا اپنے سائنٹیفک میتھڈ میں، جس کے اوپر مفروضے کے بعد تجربے کی صورت میں بار بار ایک قسم کے نتیجے والے فارمولے کے اوپر چلائے گا. جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ اس کو پکڑا دے گا. تو یہ تینوں چیزیں ایک کے اندر سوال ہے، جواب ریڈی میڈ بنا پڑا ہے آن دا ایکسپرٹیز اور آن دا سورسز اور آن دا لیول آف الہام، وجدان، آسمانی علم اس کے تحت مل گیا. فلسفہ والا جو ان سا ہے وہ آپ کو سپورٹ یا اسسٹ اس بات پہ کر رہا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کریں، اس سوال کے بہتر نکھاریں کہ آپ کو اس کے اندر جو جزیات ہیں اتنی واضح طور پہ سمجھ آنی شروع ہو جائیں کہ سوال کے اندر پڑا ہوا جو جواب ہے وہ آپ کو اسسٹ کرنا شروع کر دے. اور سائنس جو ان سی ہے ان جزیات کو ثابت کر کے یا رد کر کے آپ کو اس کا جواب دے دیتی ہے. اچھا اب یہ چیز سمجھ سر ایک منٹ. اچھا اب یہ چیز سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ اب میں بیک ٹو دا مائی پرسنل لائف جرنی، یہ جو سارا کچھ میں نے بتایا ہے یہ کس طرح سے میرے لیے ممکن ہوا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ بھلا کرے ڈاکٹر شجاع کا اور ڈاکٹر شفیق کا بہت دن ذکر ہے یونیورسٹی ملتان نے، کہ ایک نے ہسٹری آف آئیڈیاز پڑھائی، ایک نے فلاسفی آف سوشل سائنس پڑھائی. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یار چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھ کے کیسے دیکھنا ہے. یعنی کہ سیدھی سی بات ہے کہ مکھی کے اوپر بٹر ڈال کے یا شہد ڈال کے مکھی نہیں کھا جانی. وہ مکھی ایک علیحدہ چیز ہے، شہد ایک علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ ریسیپی ہے، وہ ایک علیحدہ ریسیپی ہے. تو ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہمیں سائنٹیفک میتھڈ کا میرے جیسے یا میرے ساتھ کے طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو پتہ چل گیا. دوسرا ہم نے مختلف اسکول آف تھاٹس سائنس کے پڑھ لیے کہ جی انلائٹمنٹ نے کیا کیا تھا، رینیسانس نے کیا کیا تھا، پھر کس طریقے سے ایک وہ دور آیا جس کے اندر جو پازیٹیوسٹ فلسفی تھی جس نے یہ چیز نکالی کہ یار یہ سائنس کو علیحدہ کرو مذہب سے تاکہ ہم چیزوں کو نکھار سکیں. تو پھر کرتے کرتے 20ویں صدی تک ہمارے پاس یا اس سے بھی پہلے ہمارے پاس ہیگل، کارل مارکس، فرائیڈ، اس طرح کے بڑے لوگ، یا سب سے جو میرا موسٹ فیوریٹ آدمی ہے ڈارون جونس ہے، وہ لوگ آ گئے. اچھا اس میں ایک اور چیز کو ڈارون کی بات سے یاد ہے کہ اس کو ایک طریقے سے اور بھی سمجھ لیں کہ مذہب اور فلسفے اور سائنس کے اندر آپس میں ایک اور فرق کیا ہے. کیونکہ سائنس ایک الہامی علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کا اس طرح کا تقدس نہیں ہے، تو وہ اپنی بات کے رد ہو جانے سے ڈرتا نہیں.
ہوتی ہیں بات. جیسے مثال کے طور پر کسی زمانے میں یہ خیال تھا کہ روشنی جو ٹریول کرتی ہے خلا کے اندر وہ کوئی ایتھر ٹائپ کوئی میڈیم ہے خلا میں جس کی وجہ سے وہ ٹریول کرتی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ایتھر شیتھر کوئی نہیں ہے اور یہ ویسے بھی ٹریول کر رہی ہے. تو سائنس کے پاس اس بات کا بالکل ایک موقع موجود ہوتا ہے کہ کیسے وہ اپنی بات جو پہلے اس نے رائٹ کی ہی تھی اگر نئے تجربوں کے تحت نئے نتائج نکل آئیں تو وہ پچھلی بات کو رد کر دیتی ہے اور اس پہ شرمندہ نہیں ہوتی. مذہب انفارچونیٹلی یہ کام نہیں کر سکتا, اس کی مجبوری ہے. خیر ہم سائنس پہ فی الحال رہتے ہیں, پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو سائنس کا اب اس میں ایک بعض لوگ سمجھتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے جو یہاں کے بدقسمت لبرلز یا بدقسمت نیم دہری ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اکیڈیمکلی پڑھی نہیں ہیں, نہ ان بیچاروں نے اکیڈیمکلی پراپر فلسفہ پڑھا ہے, نہ سائنٹیفک میتھڈ پڑھا ہوا ہے, نہ مذہب جو سا کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن ہے وہ پڑھی ہوئی ہے. تو وہ بیچاروں کے جو ذہن میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اچھا ایک لطیفہ بھی ہے, جس طریقے سے مذہب اپنی بات کو چھوڑ نہیں نہ سکتا اور سائنس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے, ہمارے ملک کے جو بیچارے لبرلز اور نیم دہری ہیں نا وہ سائنس کی باتوں کو ویسا ہی اپناتے ہیں اور ویسے ہی بہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ کوئی مذہب ہے. مثال کے طور پر ان کو ذرا یہ کہہ کے دیکھیں بھئی یہ ڈارون کی تھیوری میں یہ پرابلم ہے, وہ کہیں گے جاہل جاہل پاگل پاگل. یا آپ یہ کہیں گے نہیں جناب میں فرائڈ کی جو انٹرپریٹیشن آف ڈریمز ہے میں اس کو نہیں مانتا, وہ کہیں گے تو ہے ہی پاگل, تو داڑھی بھی ہے تو جاہل ہے, فلانا ایٹم گانا ہے. یعنی کہ ان بیچارے یہ جو سے لبرل اور نیم دہری ہیں ان کے خیال میں سائنس بھی کوئی مذہب ہے جس کی کوئی بات غلط ہی نہیں ہو سکتی. حالانکہ سائنس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اور فردر امپروومنٹ پہ چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر ڈارون کو ہی لے لیں, میں ڈارون کو دنیا کی جو عظیم ترین شخصیات ہیں ان میں سے ایک مانتا ہوں. حالانکہ ایز آف دس ڈے اب لبرل بیچارے سوچیں گے کہ یہ شاید یہاں کے کسی مولوی شولوی نے کہا, اور نہیں یار کچھ پڑھ بھی لیا کرو, ویسٹ کو پڑھ لو یا اینٹی ڈارونین تھیوریز پڑھ لو. میں ویسے خیر اینٹی ڈارونین نہیں ہوں, لیکن ایک بات آپ کو صرف بڑی موٹی سی بتا دوں بات تاکہ لمبی نہ ہو جائے ڈارون کے اوپر. ڈارون کا جو یہ خیال تھا کہ ہم شاید مونکی والی نسل سے آگے چلیں, یہ غلط ثابت ہو چکا ہوا ہے, سائنٹیفکلی غلط ثابت ہو چکا ہوا ہے. اب یہ خیال یہ ہے فی الحال, کل کو کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا, فی الحال یہ خیال ہے کہ چمپینزیز اور مونکیز کا کوئی کزن سپیشی تھا, ہم اس میں سے آئے ہوئے ہیں. تو دیٹ مینس کہ ایک بہت بڑی شفٹ آئی ہے. لیکن اس کے باوجود میری نظر میں ڈارون پھر بھی بہت بڑا آدمی تھا, اس وجہ سے کہ کم از کم اس نے ایک نئی تھاٹ دی. تو باقی یہ جو لبرل بیچارے ڈارون کی اور بعض سائنسدانوں کی شان میں گستاخی پسند نہیں نہ کرتے, ان کو کہیں کہ یہ بھی ٹوپیاں شوپیاں پہن لیں یا کوئی سندور مال لیں ماتھے متھے پہ. یہ مذہبی باتیں ہیں, یہ سائنس جو سی ہے نا دیٹ ریکالز اینی تھنگ, یعنی کہ دیٹ از ناٹ پرماننٹ اینڈ سالڈ کہ یار میں کہہ دیتا ہے تو این جی ہوئے گا. یہ سائنس کے مسائل نہیں ہیں. سائنس اپنی بات کو ریوزٹ کرتی ہے. جیسے 20ویں صدی کے سٹارٹ کے اندر سائنس کے اندر سرٹینٹی پرنسپل چل رہا تھا, جیسے ہی کوانٹم فزکس آئی ہے انسرٹینٹی پرنسپل آ گیا. اب اکثر چیزوں کو انسرٹن کہا جاتا ہے اور اس میں سائنس کوئی شرمندہ نہیں ہے یا چھپ نہیں گئی یا اس نے پردہ نہیں کر لیا کہ یار میں تو پہلے سرٹینٹی پرنسپل کی بات کر رہا تھا تو اب مجھے انسرٹینٹی کہنا پڑ رہا ہے. تو میرا اپنے پاکستانی بھائی بہنوں سے یہ ایک درخواست ہے جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں, آپ کوشش کیا کریں کہ کسی بھی سبجیکٹ کو جب پڑھنا ہو نا اس کی کوئی ایک دو ایکڈیمک بکس ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس سبجیکٹ کے بیس کے متعلق پتہ چل جائے. کارل مارکس کو پڑھنا ہے تو کارل مارکس کی اپنی کتاب پڑھ لیں, یا کارل مارکس سے پہلے جس موومنٹ کے تحت یا جن موومنٹس کے تحت کارل مارکس جیسی عظیم پرسنالٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں ان کو پہلے پڑھ لیں. کارل مارکس کی بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے آج ثابت نہ ہو سک رہی ہوں, نہ پروبیبل ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کارل مارکس کا قد کوئی چھوٹا رہ گیا ہے. جس ٹائم پیریڈ میں وہ تھا اس ٹائم پیریڈ میں اکنامک
کی اتنی بڑی تھیوری دینا اور اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی شخصیت کو امپیکٹ کرنا، یہ کوئی عام بات ہے؟ اچھا، اتنی بڑی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنے زمانے میں کارل مارکس کا امپیکٹ کر دینا یا ان کو ایک نئی تھیوریز پہ چلا دینا، یہ کوئی عام بات ہے؟ تو اس وجہ سے میں عظیم شخصیت یا بڑی علمی شخصیت اس بندے کو سمجھتا ہوں کہ جس نے ایک نیا طریقہ کار دیا، ایک نیا طریقہ کار وضع کیا، بے شک بعد میں اس میں امینڈمنٹس ہو گئیں یا غلطیاں ہو گئیں۔ اچھا، اب تیسری طرف آتے ہیں دوبارہ سے مذہب کی طرف، کہ میں کو ایگزسٹ کیسے کرتا ہوں تینوں چیزوں کے اوپر نا، کہ میں ظاہر فلسفہ میرا بیس سبجیکٹ ہے، سائنس کا میں شوقین ہوں، اس میں خاص طور پہ مجھے فزکس اور بیولوجی، بلکہ بیولوجی بیسکلی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسی کے اوپر کام کرتا ہوں، اس کے اوپر پڑھتا ہوں زیادہ۔ تو پھر یہ میری داڑھی کس طرح سے ہے، اور دوسرا یہ جو ان سے میں ایک میرے بزرگ ہیں جو ان سے ملتان شریف میں محترم شیخ صاحب، ان سے کیسے میں اٹیچ ہوں، میں جو ان سے ہوں اگر سائنس کو مان رہا ہوں، کارل مارکس کو اور ڈارون کو ہیرو سمجھ رہا ہوں، تو یہ کیا چکر ہے؟ اچھا، اس پہ بڑی بہت لمبی بات ہے، مختصر بتا دیتا ہوں کہ میں نے جس طرح بتایا کہ اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک میں ایک انتہائی انسیٹسفائیڈ پرسن تھا ریلیجن کے حوالے سے، بلکہ میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں جوں ریلیجن کو پڑھتا گیا میں ریلیجن سے متنفر ہوتا گیا۔ مجھے موقع ملا اپنے مذہب کے علاوہ ہندوازم کو بھی پڑھنے کا، جودائزم کو بھی پڑھنے کا، کرسچینٹی کو بھی پڑھنے کا، تھوڑا بہت میں نے جینس کو، ویسے سچی بات ہے جینس کو بھی سال پہلے میں نے پڑھنا شروع کیا اپنی کتاب کے سلسلے میں، جو میں کوشش کروں گا کہ اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں اس کو کام کرنے پہ۔ تو بعد 2004-05 جب میرا کلیپس ہوا تو میں مذہب سے بالکل ہی متنفر ہو چکا ہوا تھا، یا یہ سمجھ لیں کہ میرے لیے مذہب ایک ایسی چیز بن گئی ہوئی تھی کہ یار ایتھوں کچھ نہیں جلمنا۔ تو میں لیکن کافر نہیں تھا، کافر میں اپنی ٹین ایج میں تھا، اس سے لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اللہ میاں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں، اور یہ مجھے تھا کہ ہے، لیکن میں کہتا تھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کیونکہ کوئی مولوی کچھ کہتا تھا، کوئی مولوی کچھ کہتا تھا، اور کوئی کتاب کچھ کہتی تھی، کوئی کتاب کچھ کہتی تھی۔ پھر فلسفہ پڑھنے کی وجہ سے میرے ساتھ ایک اور مسئلہ تھا کہ جب میں وہ کتابیں پڑھتا تھا یا مختلف شخصیات کو سنتا تھا تو ان کی باتوں پہ مجھے لاجیکل فیلسیز یا ان لاجیکل سی مجھے لگتی تھی کہ یار یہ والی بات جو کی ہے 5 منٹ بعد جو یہ بات کر رہا اس کو کاٹ دیا ہے اس نے، تو یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو میں کوئی سیٹسفائیڈ نہیں تھا کسی چیز سے۔ تو میں نے پہلے 2 حج میری امی نے مجھے کرائے ہوئے ہیں 92 اور 2002 میں۔ تو 2005 میں اسی دماغی حالت میں جب میرا ویسے بھی بیڑا گرک ہو گیا، کاروبار کا ستیاناس پھر گیا، تو اس کے اندر میں گیا عمرہ کرنے۔ وہاں پہ میں نے مکہ اور مدینہ شریف میں صرف ایک دعا کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا کرتا تھا، اور صرف یہ کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا، نہ دولت، نہ فلانا، نہ ٹمکانا، کچھ بھی نہیں، حالانکہ میں بہت ہی لالچی آدمی تھا گیا ہوں ابھی بھی دنیا دار سا آدمی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کریم مجھے یہ تو پتہ ہے کہ تو ہے کہیں، کیسے ہے، کیوں ہے، کس طرح کا ہے، کس بنیاد پہ ہے، یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن کچھ نہ کچھ ہے صحیح چکر۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ادھر آیا ہوں، آپ ایک کام کر دیں، مجھے ڈائریکٹلی بتا دیں کہ یہ کون سا دین، کون سے والا دین مذہب ٹھیک ہے، اس پہ کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیونکہ میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں بالکل ہی اوپنلی سارا دن جب بھی دعا کے لیے کہیں جاتا تھا، میں نے کام وہ نوٹ کی ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ جانا ہے یا مدینہ شریف میں ادھر جانا ہے، تو ہر جگہ پہ میں یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میں بالکل ہی کنفیوز ہوں، میں نے دوبارہ سے پکا کافر ہو جانا ہے، تو میرا کچھ کر لے۔ تو بات چلتی گئی، ساتھ جو ہے سائنس اور فلسفہ اندر دوڑتا رہتا تھا بلڈ کے اندر میرے۔ تو یہ کر کے میں آ گیا، میں آیا میرا اور بیڑا گرک ہو گیا۔ تو میں نے کہا چنگا عمرہ کیتا میں، میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اور مزید میرے حالات خراب ہو گئے، اور ایسے خراب ہوئے گئے اللہ میرے کسی دشمن کی بھی نہ خراب کرے جس طرح کے حالات میں سے میں گزرا۔ دین آئی میٹ ود شیخ صاحب اینڈ دا ورلڈ ویو چینجڈ۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ محترم شیخ صاحب کے ہاں نا
میں نے وہ تمام فارمولے آزمائے جو میں دوسری مذہبی جگہوں اور دوسرے مذاہب پہ آزماتا تھا، منطق کے اور سوالات کے۔ شیخ صاحب کا مجھے محترم شیخ صاحب کی جتنی بھی گفتگو تھی نا، اس پہ پوری کوشش کری، میں نے فل زور لگایا، کوئی لوپ ہول نہیں ملا۔ دوسرا ایک بڑی زبردست بات ہے محترم شیخ صاحب سے جو ڈسٹنگوش کرتی ہے ان کو بہت ساری اور چیزوں سے، یہ جو تصوف میں آتا ہے نا، قطب الاقطاب و سبدال، یہ سارا کچھ اخیار وغیرہ، یہ مجھے کبھی ذہن میں نہیں آیا۔ میں ان کو غلط یا ریجیکٹ نہیں کر رہا، کوئی میری بات سے برا نہ مانے، مجھے بس سمجھ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور ہوگا، نہیں مجھے سمجھ آیا۔ محترم شیخ صاحب کے پاس مجھے 16 سال ہو گئے ہیں، میں نے شیخ صاحب سے اس گورنمنٹ روحانی اسٹرکچر کی گفتگو ہی نہیں سنی، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے جنت دوزخ کا کنسیپٹ، کیونکہ قرآن شریف میں ذکر ہے تو یہ ضرور ہوں گے، کس فارم میں، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جنت کا پوری طرح تم اندازہ نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں بالکل صحیح کہا ہوا ہے۔ لیکن اسی وجہ سے میرے لیے فوکس جو ہے میرے دل میں شروع سے یہ تھا کہ یہ دنیا بڑی امپورٹنٹ ہے، بچپن سے میرے ذہن میں یا ٹین ایج سمجھ لیں آ گیا ہوا تھا کہ یہ دنیا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ایسے ہی بیکار ہے تو یوں ہے وہ ہے، تو میں نے کہا یار اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ میں سوچتا تھا کہ بنائی ہوئی ہے اتنی خوبصورت، تو یہ اتنی بیکار کیوں بنائی ہے، اتنی یہ گندی چیز ہے۔ تو محترم شیخ صاحب نے آج تک ہمیں جنت کی حوروں، نہروں، شہد، ان چیزوں کے پیچھے لگایا ہی نہیں۔ جنت کا وہ ذکر کبھی کبھار کرتے ہیں، لیکن اس کا پتہ کیا ذکر کرتے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ جنت کا ذکر یہ کرتے ہیں کہ بھئی جنت ہوگی، وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہم ان کے پاس بیٹھیں گے، بس۔ نہ مجھے شیخ صاحب نے کبھی عذاب قبر سے ڈرایا ہے، نہ برزخ سے ڈرایا ہے، نہ دوزخ سے ڈرایا ہے، نہ سوٹیاں پڑھنے سے ڈرایا ہے۔ ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ادھر ہی جاتی ہے۔ اب میرے جیسے بندے، اور دوسرے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں نے اپنے تمام فارمولے ان پہ لگا کے دیکھ لیے، ان کی ذات کے اوپر، گفتگو کے اوپر، میں فیل ہو گیا۔ اور تیسری چیز یہ ہوئی، میرے کتاب میں بھی ذکر ہے، میں تھوڑا سا ابھی بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ فرسٹ 6 months بڑی انہونی میں نے زندگی گزاری ہے جب میں نیا شیخ صاحب کے پاس گیا۔ ابھی بھی انہونی گزار رہا ہوں، لیکن اب تو میرے پاس ایکسپیرینس ہے۔ تو تب بڑی عجیب باتیں ہوتی رہیں کہ جو سوچنا وہ ہو جانا، جو چیز کھانے کو دل کرنی وہ مل جانی، جس طرح کی نوکری سوچنی وہ ہو جانی، نمازوں پہ لگ جانا۔ داڑھی کا شیخ صاحب نے کہا ہی نہیں ہے کس طرح سے آ گئی، اور داڑھی رکھ لی، اور دوسرے وظائف پڑھنے شروع کر دیے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، گفتگو بہتر کرنی شروع کر دی، اخلاق بہتر کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو اور اس کا کسی بھی شیخ صاحب نے نہ سختی کی، نہ کوئی جہنم کی باتیں مجھے سنائیں، نہ جنت کا لالچ دیا، صرف ایک بات کی کہ ان کا دین کا صرف ایک کرکس ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کر لو جی، یہ بات مجھے سمجھ آتی، مجھے باقی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ میرے خیال کے مطابق دین اللہ کو ماننا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کا تعلق قائم کرنا ہے۔ اور مذہبی بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جس کو حدیثیں 2000 یاد ہوں، یا اس کو یہ پتہ ہو کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یا اس کو یہ پتہ ہو کہ کس کس فرقے میں کون کون سی خرابی ہے، یا اس کو یہ پتہ ہو کہ کس کو کافر قرار دینا ہے، کسی کو مسلمان قرار دینا ہے، یا جنت کا ویزا کیسے لگوانا ہے اور لوگوں کی 200 کی ٹکٹ کس طرح کٹانی ہے۔ وہ میں مسلمان نہیں سمجھتا۔ مسلمان، میں نے شیخ صاحب سے ایک ہی چیز سیکھی ہے، مسلمان وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اللہ رسول سے تعلق بنانے کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی، ان سے محبت بڑھانے کی، ان کی عادات اپنانے کی کوشش کرے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس وجہ سے بھائی میرے، مجھے شیخ صاحب نے جو ان سے دین کا تعارف دیا، نہ میرا فلسفے کو اس پہ کوئی قدغن لگ رہی ہے، نہ میری سائنس کو اس پہ کوئی قدغن لگ رہی ہے۔ ہاں میں یہ ضرور جانتا ہوں، کتابیں جتنی مرضی پڑھ لیں، دین جو ان سے ہے قرآن کے علاوہ کتابوں سے نہیں آتا۔
جتنی مرضی آپ پڑھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک سے بھی قریب ہے. بالکل ہے، سچ بات، حق ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھی تو بھیجا تھا. حدیث شریف ہے کہ میرے جو سی امت کے علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے جو سے ہیں انبیاء کے برابر ہوں گے. تو دیٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی کنیکٹیویٹی تو چاہیے نا، کوئی استاد تو چاہیے نا جو بتائے کہ یار بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس طریقے سے چلنا ہے. تو شیخ صاحب نا میرے جیسے جتنے بھی سوچنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ وہ بندہ جو 4 سال کی عمر 5 سال کی عمر سے یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ دنیا رہنی کب تک ہے، یہ ازل و ابد کیا ہوتا ہے، اس جیسے بندے کا علاج میرے خیال کے مطابق صرف شیخ صاحب جیسی ہستی کے پاس ہو سکتا ہے. نہ ہم کسی عالم کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عالم نے جو بات کرنی ہے ہم نے اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال لینا ہے. نہ ہم کسی ٹریڈیشنل صوفی کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے جو بات کرنی ہے ہمارے وہ پلے نہیں پڑنی. ہمیں صرف ایک بات پلے پڑوا دی ہے شیخ صاحب نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلقات کے علاوہ میرا سورس آف علم اور میرا جو سی موٹیویشن آف علم کیا ہے. میری موٹیویشن آف علم یہ ہے کہ چائنا والی حدیث سچ ہے یہ صحیح مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک پہ تو ہم سب اگریڈ اپون ہے نا کہ جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں کو کافروں سے پڑھنے پہ لگا دیا تھا. بھائی انہوں نے قرآن تھوڑی پڑھنا تھا، ان سے دنیاوی تعلیم ہی لے رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم از اے پرو علم انسان، سپورٹیو فار اسلام علم. اسی طریقے سے میرے شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ میں فلسفہ بھی پڑھتا ہوں، سائنس بھی پڑھتا ہوں، میں ایم فل بھی کیا ہے، میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں. انہی سے دعا کر آتا ہوں جب کہیں میں پھنستا ہوں. تو انہوں نے تو کبھی مجھے برا نہیں کہا. سب سے وہ کس چیز کو مجھے کہتے ہیں، میرے ساتھ صرف ایک مسئلہ ہے، اپنے اخلاق بہتر کر لیں. اچھا اس میں مذہب میں بھی ایک اور مسئلہ ہے، بعض لوگوں کا روحانی اور ریلیجیس ایکسپیرینسز کا، مجھے بھی ہوئے، اس میں کلیئرٹی میرے ذہن میں ایک ہے سائنس کی وجہ سے. اگر آپ کو کوئی جینون، ایک تو ہے نا نان جینون، ہیلوسینیٹ کر رہے ہیں آپ، زیادہ تر لوگ تو ہیلوسینیٹ کرتے ہیں، کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کا. اگر آپ کو کوئی اسپریچول یا ریلیجیس ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ کا پرسنل ہے، اس کو ڈڈورا پیٹنے کی یا لوگوں کو بتانے کی کوئی فائدہ نہیں. اس وجہ سے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، آپ ڈال ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ریلیجیس یا اسپریچول ایکسپیرینس اگر جینون ہو رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھیں، جو مجھے شیخ صاحب سے سمجھ آیا. اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پہ اللہ تعالیٰ انعام یہ کر رہا ہے، تو اللہ رسول کے رستے پہ چل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیر ہو جائیں یا آپ دعوے کرنے شروع کر دیں یا آپ ایسے کر کے بیٹھا رہا کریں، آپ کی گردن بھی صحیح طرح ہلا کریں کہ لوگ میری عزت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے محبت سے آپ کو قریب کیا ہے. آپ اپنی ذاتی زندگی کے اندر شکر ادا کریں اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں. سب سے آخری بات اور سب سے ضروری بات، پچھلے دنوں نا میرے ایک فیس بک فرینڈ ہے سہیل خان، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہی میرے بات ذہن میں آئی. بھائی جس کا کام اس کو ساجے، میں تو بڑا کلیئر ہوں. میرے لیے مذہب ہے شیخ صاحب کی تعلیم کے مطابق، اور جو شیخ صاحب سے پریکٹیکلی مجھے پتہ چلا، میں ان کی عزت یا احترام یا پسندیدگی ان کی صرف کوئی منہ زبانی نہیں کرتا، میرے پاس پریکٹیکل 16 سال کا ایکسپیرینس ہے. اتنا فلسفہ مذہب پڑھنے کے بعد اگر میں ان کو کہہ رہا ہوں نا تو کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے میں مانتا ہوں ان کو. بھائی جان سیدھی سی آپ کو بات بتاؤں کہ آپ اپنے مذہبی خیالات کے لیے مذہب کو استعمال کریں. سوالات جو ان سے آپ کے دنیاوی ہیں، یہ دنیا کیسے بنی، یہ 7 آسمان ہیں یا نہیں ہیں، انسان کیسے چلتا پھرتا ہے، انسان کی نفسیات کیا ہے، پہاڑ کیسے بنے، اس کے لیے بھائی میاں سائنس اور فلسفے کو استعمال کریں. میں یہ کسی کو نصیحت نہیں کر رہا، میں اپنا بہت سال پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا. اللہ رسول سے مذہب کا تعلق بذریعہ شیخ صاحب،
کیونکہ اس کا مجھے میرے ایسے ٹھیٹھ اور بالکل جو سے شیطان ٹائپ آدمی کو فرق پڑ گیا. جو مجھے پرانا جانتا ہے ان کو پتہ کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ سچ ہے. دوسری بات, میرے ذہن میں جب کوئی سوال آتا ہے تو دعا میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں. طریقہ میرا فلسفہ اور سائنس ہے. میں اس کے لیے کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے مولوی سے جا کے یہ نہیں پوچھتا کہ سر آپ مجھے ذرا بتائیں کہ زمین سے مریخ کا سفر راکٹ پہ کتنی دیر میں طے ہوگا. بھائی جان, اس کا کام جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, اس کی عزت کرنی ہے کہ اللہ کریم نے اس کو اس قابل بنایا. میں مولویوں کی, اب مجھے یہ جو ہے نا ان کو برا بھلا ہر وقت کہنا یا یہ کچھ کہنا یہ غلط لگتا ہے. یار ان کی اپنی ایک زندگی ہے, ان کو اپنے ساتھ ملائیں, میٹھا بولیں ان کے ساتھ. خیر, بیک ٹو دا پویلین. مذہب کا کام ہے میرے خیال کے مطابق, جو میں نے شیخ صاحب سے سمجھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت اور اللہ کے احکامات ماننا. فلسفہ اور سائنس کیا ہے؟ سوالات کے جواب ڈھونڈنا. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں مذہب کے اندر نہ ریلیجیس ایکسپیرینس ہو رہا ہے, نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے, یا آپ یا کوئی اور یہ سمجھے کہ میرے سارے پیر بھائی سمیت میرے جو ان سے بڑے نیک مومن بن گئے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ بھی مجھے شیخ صاحب سے ہی سمجھ آئی. شیخ صاحب نے پہلے, جب ہم ایک زمانے میں پہلے 7-8 سال میں ان کو دیکھتا تھا کہ جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ اس کے لیے اللہ رسول ملنے کی تعلق کی دعا مانگتے تھے. لیکن بعد میں نے دیکھا بعض دفعہ کوئی بندے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو تو جس کام کے لیے تجھے وہ مل جائے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ شیخ صاحب نا بندہ دیکھتے ہیں یہ کرنے کیا آیا. اب کوئی بندہ اگر شیخ صاحب ہوں یا آپ کو کوئی اور بزرگ ہو, عالم ہو, مولوی صاحب ہوں, کوئی شیخ ہوں, کوئی پیر ہوں, ان کے پاس اب لینے ہی مرسیڈیز گاڑی اور 2 کروڑ کا بنگلہ گئے ہیں, آپ کو اللہ رسول سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو وہ بزرگ آپ کو ایک دفعہ بتائے گا ضرور کہ بھئی یہ بھی ہے. لیکن اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے تو آپ کو وہ نہیں ملے گا, آپ اس طرف جائیں گے ہی نہیں. تو محترم شیخ صاحب کے پاس مجھے رہ کے یہ بھی پتہ چلا کہ جن چیزوں کو کوئی خاص دین کا روحانی انعام نہیں ملتا ان کے ذہن اور دل میں کلیئرٹی ہی نہیں ہوتی. وہ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ, محترم شیخ, میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میں جی اپنے سلسلے کی بات کرتا ہوں. محترم شیخ صاحب کا ہی مرید ہے یا چلیں کسی اور کے بھی مرید ہے, اور اس کو کہا گیا کہ تو نے اپنی زبان صاف رکھنی ہے, دل صاف رکھنا ہے, لوگوں سے محبت کرنی ہے, تو نے صلہ رحمی کرنی ہے, یہ سارا حدیث کا علم اس کو دیا گیا ہے. لیکن وہ تکبر کرتا ہے, وہ انا کرتا ہے, لوگوں کو گالیاں نکالتا ہے, لوگوں پہ شک کرتا ہے, لوگوں پہ الزام رکھتا ہے. تو آپ کے خیال کے مطابق اس کو کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا اس کو. اسی طریقے سے فلسفہ پڑھنے والا بندہ فلسفے کے اندر سے وہ رزلٹ لینے کی, یعنی کہ فلسفہ پڑھ کے اگر وہ راکٹ بنانے کی کوشش کرے گا فزیکلی تو نہیں بنے گا. وہ یہ ضرور نکال سکے گا کہ لاجیکلی میتھمیٹکس کی کیا ایکویشنز ہو سکتی ہیں, کہ کیا سٹرکچر ہو سکتا ہے جس کے تحت راکٹ بن سکتا ہے. وہ یہ سوال یا چیزیں ڈیولپ کر دے گا. بنائے گا کون؟ سائنس. تو جس کا کام جو ساجے, اگر آپ شیخ صاحب کے پاس یا کسی پیر کے پاس یا مولوی کے پاس سائنس کا علم لینے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی عقل ہے. آپ اللہ رسول سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے, ان سے تعلق سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ وہ لینے جائیں. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اخلاق, یہ نہ ہو کہ آپ کی داڑھی بھی ہو, یا آپ نے عورت ہیں تو برقع بھی پہنا ہو, یا آپ ہندو ہیں تو آپ نے شلوک بھی پڑھنے یاد کر لی ہوں, سارا کچھ کر لیا ہو, لیکن اخلاقی طور پہ آپ ٹھینگا ہوں, پھر کوئی فائدہ نہیں. تو میں رپیٹ کر دیتا ہوں, میں اپنی پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. میرے اسلام کے مذہب کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنا اور ان سے محبت اور تعلق قائم ہونا, جو مجھے شیخ صاحب نے سمجھایا. فلسفے کا مطلب ہے بہتر سے بہتر سوالات کی تلاش اور ڈیولپمنٹ. سائنس کا مطلب ہے سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے چیزوں کو ثابت کرنا اور ڈیولپ کرنا. ٹیکنالوجی جو سائنس کی ایک سب شاخ ہے, اس کا مطلب ہے
کہ سائنس اور فلسفہ کے نتائج کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی آسان بنانے کے طریقہ کار ڈھونڈنا۔ کسی بھائی نے میرے سے پوچھا تھا فلسفے کی کوئی کتاب، تو میرے خیال کے مطابق اگر آپ اردو ریڈر ہیں تو ڈاکٹر نعیم احمد کی کتابوں سے شروع کیجئے، اس کے بعد پھر بعد کی بات ہے، کیونکہ ڈاکٹر نعیم احمد اور ڈاکٹر ساجد علی یہ دو بندے خاص طور پہ کمال رکھتے ہیں اس بات پہ کہ بہت آسان فہم طریقے سے اردو میں فلسفہ لکھتے ہیں۔ سائنس کے لیے بھی آپ کو کوئی بنیادی بے شک اردو کی کتاب پڑھ لیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے سائنس کے ملا نہ بنیں۔ ڈارون سے غلطی ہو جاتی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ بڑا ہی آدمی ہے، اس کو غلط کہنے پہ یا اس کی تھیوری میں کوئی غلطی نکالنے پہ آپ اس کو کافر نہ قرار دے دیا کریں۔ تو آج کی گفتگو یہی میں نے کرنے کی کوشش کی، معذرت خواہ ہوں کہ تو تھوڑی طویل ہوگی کیونکہ 3 موضوعات پہ بات ہو رہی تھی۔ میری آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے میں چیزوں کو ان کے مقام پہ رکھوں، مذہب کو مذہب پہ، فلسفے کو فلسفے پہ، سائنس کو سائنس پہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔